पेज नंबर 75. मुकव्वियात और एक दूसरा जाविया निगाह। मुकव्वियात हाँ जी बेग साहब ਤੁਹਾਡਾ सबक आ गया ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਸੀਓਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਸੀਓਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਜੋ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ आजो आजो कोई मसला नहीं चलो जी चलो मुकव्वियात के आमतौर पर यही ख्याल किया जाता है मुकव्वियात के लिए आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि वो इस मखसूस उज़्व और खिल्त में तेज़ी और ज़्यादती पैदा करती है, लेकिन जब किसी उज़्व और खिल्त में तेज़ी और ज़्यादती पाई जाए तो यकीनन ऐसी मुकव्वियात जो उनके अफ़ाल व मवाद में कमी या एतदाल पैदा कर दें वो भी इनके लिए मुकव्वी बन सकती हैं। मिसाल दर्ज झैल हैं। मुकव्वी आज़ाए रईसा, ऐसी अदविया और अग़ज़िया जो आज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग, जिगर तीनों को बैक वक्त मुकव्वी हैं के लिए मुकव्वी हैं, जैसे ज़ाफ़रान, मुश्क, अंबर, मरवरीद, ज़मुर्रद, ज़हरमोरा, गौज़बान, गाजर वगैरह। इनको अतिब्बा ने मुकव्वी आज़ाए रईसा लिखा है, लेकिन बाज़ ने इस ख्याल को सही ना समझते हुए ये लिख दिया है कि अगर बनज़र तहकीक देखा जाए तो इन अदविया की ज़्यादा खसूसियत एक एक उज़्व के साथ है, जिससे बिलगरज़ दूसरे उज़्व भी मुतासर होते हैं। लेकिन मसलन एक चक्कर तहरीक पैदा करता है तो दूसरी जगह ते तस्कीन ते तहलील भी पैदा करता है, यानी एक चीज़ दे अगर असरात एक जगह नूं उज़्व नूं तहरीक देना है ते दूसरे नूं तहरीक ते तस्कीन देना। हाँ जी। लेकिन ये सब कुछ हकीकत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ाफ़रान मुकव्वी जिगर, मुश्क मुकव्वी दिमाग और अंबर मुकव्वी दिल है। इसी तरह मरवरीद, ज़मुर्रद और ज़हर मोरा वगैरह तमाम मुकव्वी क़ल्ब हैं, ये दिमाग और जिगर के लिए मुकव्वी नहीं हैं। इसी तरह गौज़बान और गाजर मुकव्वी दिमाग हैं, ये मुकव्वी क़ल्ब नहीं हैं। जैसा कि रोज़ाना अतिब्बा इनको मुकव्वी क़ल्ब इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता इनको मुफर्रिह क़ल्ब दे सकते हैं। कह सकते हैं दे सकते हैं, यानी कि मुफर्रिह क़ल्ब दे तौर ते काम कर देने, यानी उन्हां च फर्क पैदा कर देने, ना कि उन्हां वास्ते मुकव्वी ने। इसकी सूरत ये हो सकती है कि जिगर में तेज़ी हो और खून में सफरा की ज़्यादती हो, जिससे क़ल्ब में तहलील और ज़ोफ़ पैदा हो रहा हो, तो उस वक़्त गौज़बान और गाजर जो मुकव्वी दिमाग व आसाब हैं दौरान खून को दिल से खींचकर न सिर्फ दिमाग की तरफ कर देते हैं बल्कि सफरा को बेहद कम कर देते हैं, जिससे मुफर्रिह क़ल्ब की सूरत पैदा हो जाती है। इन हक़ाइक़ से ये साबित हुआ कि किसी उज़्व के फ़ेल में कमी पैदा करके इसमें एतदाल पैदा करना भी मुकव्वी सूरत पैदा हो जाती है। असल गल है, अगर तुसी किसी चीज़ को नहीं देंदे ना अंबर वगैरह या इस तरह कस्तूरी अंबर, अगर तुसी किसी नूं एतदाल नाल उहदा इलाज कर दिओ तो सही हो जांदा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਰਜਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਕੁਵਤ ਮੁਦਾਫਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਵਿਆਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ देना ही पड़ेगा। मुकव्वी और मुफर्रा का फ़र्क। जिन तिब्बी कुतब में मुफर्रा अदविया और अग़ज़िया पर नज़र पड़ती है जो मुफर्रे क़ल्ब के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये सही है, मुफर्रे क़ल्ब के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि तिब्बी कुतब में और अतिब्बा के मामूल में भी मुफर्रा मुकव्वी क़ल्ब की सूरत में मुकव्वी क़ल्ब की सूरत में दिए जाते हैं, यानी क़ल्ब के फ़ेल में तेज़ी पैदा करना मकसूद होता है। ये गलत है, बल्कि हर मुफर्रे मुकव्वी दिमाग और आसाब होता है, जिससे क़ल्ब की तरफ दौरान खून और हिद्दत कम हो जाती है और वहाँ पर सुकून पैदा हो जाता है या एतदाल पैदा होकर तक़वियत पैदा कर देता है। इसलिए किसी मुफर्रिह क़ल्ब शय को मुकव्वी क़ल्ब समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी अगर जड़ी मुकव्वी क़ल्ब होएगी वो उज़लाती दवाई होएगी। हाँ जी, जड़ी मुफर्रा जड़ी होएगी मुफर्रा वो मुकव्वी दिमाग मुकव्वी आसाब होएगी। हाँ, जिस तरह के
तबाशीर इलाची ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੁਫਰਰਹ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਮੁਫਰਰਹ ਮੁਫਰਰਹ ਕਲਬ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੁਫਰਰਹ ਕਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵੀ ਕਲਬ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁਕਵੀ ਕਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਫਰਰਹ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਰਤੂਬਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁਕੱਵੀ 6 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਅਮਨਾਬਾਦ ਮਜੂਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ وہ مفرح اعصابی جی جی یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تقویت کی خاطر زیادہ سے زیادہ مفرح قلب اشیاء استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے اس کی حقیقت یہ امر ذہن نشین کر لیں کہ دل دماغ جگر تینوں کے لیے مقوی ادویہ اور اغذیہ جدا جدا ہے کوئی ایک دوا و غذا تینوں اعضاء رئیسہ کے لیے کبھی مقوی نہیں ہو سکتی پھر مختلف ادویہ اور اغذیہ کو بیک وقت مقوی اعضاء رئیسہ سمجھتے ہوئے ایک نسخہ میں بھر دینا نہ صرف علم و فن طب سے ناواقفی بلکہ ظلم ہے مقویات باہ ایسی ادویہ اغذیہ جو کیتا جاتا ہے جس طرح کہ امبر کستوری زعفران کچلا وہ سارا کچھ کٹھا ایک چ شامل کر دیتا جاتا ہے یہ اصول دے خلاف وہ ایک دوسرے نوں کھائی جاندے نے اثر کھا جاندے نے بکواس ہو جاندی ہے بکار ہو جاندی ہاں ایسا کبھی مقوی ادارے رئیسہ بالکل ہاں جی تباشیر والے جے تے چھوٹی الائچی سمبل فار پا دیں ہاں پاندے مقوی قلب وہی چیزاں نے جڑیاں ایسی ادویہ اغذیہ جو قوت باہ کو طاقت دیتی ہیں ان کے متعلق بھی بہت حد تک یہ اندازہ کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام کی تمام بذات مقوی باہ ہیں اور جن کو بالعرض بھی مقوی باہ خیال کیا جاتا ہے ان میں بھی یہ یقین پایا جاتا ہے کہ بہرحال وہ مقوی باہ ضرور ہے لیکن یہ خیال اور نظریہ بھی غلط ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی دوا و غذا بغیر ضرورت کے مقوی باہ نہیں ہے جاننا چاہیے قوت باہ کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو کسی ایک منفرد عضو کے افعال کے افراط و تفریط اور قوت سے پیدا ہو بلکہ تمام اعضاء رئیسہ کے صحیح افعال کا نتیجہ ہے اگر ذرا اور وسعت دے تو پتہ چلے گا کہ جسم کے ہر عضو اور ہر نظام اور ہر کیمیاوی رطوبت جن میں خون اور منی دونوں شامل ہیں کا نتیجہ ہے پھر ایسی صورت میں کوئی ایک دوا یا مختلف ادویات و اغذیہ بغیر ہی ضرورت کے کیسے مفید ہو سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر معالج قوت باہ کی ادویات اور اغذیہ کے زیادہ طلبگار ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مرض کے علاج میں ناکام ہے اس میں فن علاج کا قصور نہیں ہے بلکہ فن سے لا علمی ہے ذیل کی مثال پر غور کریں بالکل نمبر 1 ستاور جائفل بالچھڑ تینوں مقوی باہ ادویات میں شامل ہیں تینوں عضلاتی غدی ہے یعنی خشک زیادہ گرم کم ہے اور یہ تینوں عضوی اور کیمیاوی طور پر محرک قلب اور مقوی جگر ہے ذوف باہ اگر سکون قلب اور ذوف جگر کی وجہ سے ہے تو انتہائی مفید ہے کل سمجھ آئی گئی ہونی یعنی کہ جتنے تسکین ہے ہاں جتنے نا ہے گدی تحریک واسطے نہیں بھائی ہے گدی تحریک پیدا کرنی جتنے سکون قلب سکون قلب اور بالکل ادھر توجہ دیو جتھے رطوبت ہوئے گی اتنے دیں گے اعصابی تحریک پہ دیا گیا تے گدی تحلیل ٹھیک ہے تے دماغ چ قلب چ سکون ٹھیک ہے اینو کل نو ذہن چ رکھنا ہے جتھے جنوں پنجابی چ تے طب دی اصل پنجابی اصل ٹھیٹ پنجابی جڑی ہے نہیں جتھے خاص طور تے جریان ٹردیاں پھردیاں ہوئے ہر وقت بہندا رہے ہر وقت بہندا رہے وہ حقیقی جریان وہ حقیقی جریان ہوندا ہے جس طرح زکام استعمال ہوندا ہے وہی تو فرق کرن لگا تواڈے سامنے سارے گل نو نوٹ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی 40 سال حکمت کر کے بھی نہیں سمجھ آਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ استاد ہری بول دے پے اے لفظ جریان نو اسی کہندے کینوں آ پتہ ہی نہیں اعصابی تحریک نو یاد رکھنا ہے کہ وہ لفظ صابر صاحب نے بولیا ہے بلا تکلف گرے بلا تکلف یہ تو نہ کسی دی یعنی کہ نہ شہوت کا تعلق ہے نہ کسی اور چیز کا تعلق ہے اس طرح بلا تکلف گرے جس طرح زکام پانی اس طرح رکھنا پہنتا ہے کپڑا بلا ارادہ گرے اینو کھاری کہاں گے جڑی لیس وگدی انہوں اس طرح نہیں کہاں گے ذکاوت تو دے فرق آئے گا ٹھیک ہے یہ گل ذہن چ رکھنی 40 سالاں چ 4 مریض میں ویکھے نے حقیقی جریان دے ہاں جی 4 صرف 4 باقی ذکاوت ہوندی ہے جریان تو مراد کی ہوندا ہے مزی ہر وقت نکلتی رہتی نہیں یار منی دا نکلنا یار منی دا ہر وقت بلا تکلف گرنا صابر صاحب نے ایک ہی نسخہ مجربات ہی بیان کیتا ستاور
تے حلیلہ سیاہ جی بہت بہترین نسخہ جی. نمبر 2 خلنجہ، سرخ مرچ اور رائی تینوں ادویات مقویہ باں ہیں، تینوں غدی عضلاتی گرم خشک ہیں، یعنی گرم زیادہ خشک کم ہیں. یہ تینوں عضوی اور کیمیاوی طور پر محرک جگر اور مقوی قلب ہیں. ذوف با اگر سکون قلب اور ذوف جگر کی وجہ سے ہو تو تریاق کا حکم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. آئیتے سکون یار وہ کتابہ چ غلطی آ گئی نا ہوں غلطی ہوئی ہے ساری. ہاں جی وہ سارا لفظ اتلا تھلے آ گیا وہ کبھی کل. ہاں جی دوائیاں تے جریان دیاں روز پنڈاں دے حساب نال بنانے تے جریان تے ہے ہی نہیں کسے نوں اے سمجھایا نہیں جنوں اے دی نہیں سمجھ آئی او کونے کتے کرنا کر لے گا نا اج. ہاں بہت مشکل ہے انہوں کل دی سمجھ نہیں آئے گی پھسی کر دے گا پھڑ کے بندے نوں. سکون قلب دی جگہ تے سکون قدرت لکھاں گے. ہاں جی نہیں اصل دے وچ محرک جگر ہے. ٹھیک ہے خودی عضلاتی تحریک ہے یعنی کہ جنہ دے عضلاتی تحریک واسطے اے نسخہ جڑا نا استعمال کرنا ہے تو خودی تحریک انہیں پیدا کرنی ہے. حرارت دا آغاز کرنا. ہاں ذوف با اگر سکون قبض. ہاں جی سکون تسکین قبض دانگے تے کام کرے گی. جی جی. اچھا جی اگے. نمبر 3 زنجبیل، فلفل دراز اور فلفل سیاہ ترکٹا ترکٹا یہ تینوں مقوی با ادویہ میں شریک ہیں. تینوں غدی اعصابی گرم تر ہے. ادھر گرم خوش لکھا ہے. ہاں جی گرم تر ہے یعنی گرم زیادہ تر اور کم ہے. یہ تینوں عضوی اور کیمیاوی طور پر محرک جگر اور مقوی اعصاب ہیں. ذوف با اگر سکون جگر اور ذوف اعصاب کی وجہ سے ہے تو بے حد مفید ہے. نمبر 4 بھنگ، کیسر اور نک چکنی کیسر ناگ کیسر اور نک چھکنی یہ تینوں بھی مقوی ادویات میں شریک ہے. تینوں اعصابی غدی تر گرم یعنی ان میں رطوبت پیدا کرنا کی قوت زیادہ ہے اور حرارت برائے نام پیدا زیادہ اور حرارت برائے نام پیدا ہوتی ہے. اصولاً ایسی ادویات ذوف با پیدا کرتا ہے کیونکہ ہر دوا جو اعصاب میں تحریکی شدت پیدا کرتے ہے وہ ذوف با پیدا کرتا ہے. مگر طبی کتب میں اس قبیل کی بھی بہت سی ادویہ مقوی بات درج ہیں. بظاہر تو ان کو مقوی بات ادویات کہنا صحیح نہیں ہے، البتہ جب اعصاب میں سکون اور جگر میں تحریک ہو تو ضرور مفید ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اس راز و رموز سے واقف نہیں ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے. ہاں جی یعنی غدی تحریک پہ بھی چل رہا ہے. چلے غدی تحریک. نمبر 5 غدی صابی تے فائدہ کرے گا نا. اصابی غدی تے اپنا مزاج ہے. اچھا غدی صابی تے فائدہ جیڑی صورت اصلی ہے وہ تے فائدہ کرے گا کیوں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے تو غدی ذاتی تے وہ ترکوٹا فائدہ کرے گا ظاہر ہے. نمبر 5 خار خشک تیل خار خشک اور گوند. خار خشک شین نہیں وچ. ہاں پکڑا ہے نا پکڑے نہیں کرتا گوند یہ گوند ککر ہے جی. وہ کی کرے ہاں نہیں یار گوند ککر ہے. خار خس تے کنجد کنجت دو وہ بھی 2 نمبر ہے. اصحابی عضلاتی صاحب لکھا ہے. وہ کی کرنو ہاں جی ایکڑی گوند ہے گوند ککر ہے. گوند ککر ہے. پایا گوند کتیرا میرے خیال نال کدی میں رزلٹ لے کے ویکھیا گوند کتیرا ہی. اچھا گوند کتیرا لے لو جی. جے وہ 6 دوائیں نہیں دانی صاحب. ہاں جی وہی نے. ہاں جی حبیب صاحب استعمال کراندے ہیں نا اس لیے کیا حکیم صاحب تہاڈا آ گیا. تسی آکھیا سی کہ اوتھے موڑے نہ بعد بیان کران گے تے تسی وہ آئے ہی نہیں. ادھروں سن کے ادھروں کٹ چھڑ تے بیان کر کے کی کر لینا. اے گل تہاڈی ٹھیک. چلو جی اگے 5واں نمبر خار خشک خار خس گوند کتیرا یہ دونوں بھی مقوی با ادویات میں شریک ہے. تینوں اعصابی عضلاتی ہیں یعنی رطوبت کی زیادتی کے ساتھ سرد ہیں.
جس میں حرارت اور خشکی کا نام و نشان ہے، البتہ ایسی ادویات کے مقوی با ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ ذوف با ضرور پیدا کر سکتے ہیں، مگر حیرت یہ ہے کہ یہ ادویہ بھی مقوی با ادویہ کی فہرست میں درج ہیں۔ البتہ یہ ادویہ صورت انزال یا زیادہ سے زیادہ جریان میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ اگر اسی حیثیت سے مقوی با استعمال کی گئی ہیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مبتدی ان ادویات کو کیسے مقوی با کے طور پر استعمال کرا سکتا ہے۔ اصل یہ جریان جڑا انہوں نے بیان کیتا ہے نا، اعصابی عضلاتی دوائی ہے نا، ٹھیک ہے، بعض اوقات نامکمل ہوئے تے دیتی جا سکتی۔ ہاں جی، استمنا مل جائے۔ علت المشائخ بڑا کام کر علت المشائخ نشزنی نو آنا علت المشائخ لگتا ہے جی کو بڑا اچھا رتبہ ہے۔ مشائخ واقعی انہوں نے گل مشائخ جو آ گئے۔ دوسرا جو ہے نا استمنا بالجد، اے تے طبی ایک نام اے اصل نہ ہے، اے بھی پتہ بھی رہ جانا ہے، یا نگاہ جی بھی لکھ سکتے ہو، جی جی جرا عزت بھی مجرور نہیں ہوندی۔ وہ مالے کو پتہ ہوتا ہے جب پرچی سامنے آوے نا دوبارہ وہ پھر ایک سامنے آ جائے جیم لکھا ہے ادھر لفظی بھی لینا ساری خالی مشائخ بھی لے سکتا بندہ ہے۔ آؤ پھر مطلب کی پتہ لگتا ہے جب مریض پوچھ لو کہ مشائخ کی بڑا ادب ہے ڈگری تہاڈی محنت جڑی تو چلیا۔ نمبر 6 فلاد، اسپند اور قہوہ۔ قہوہ سے مراد پشاوری قہوہ۔ اچھا جی، کہ پتی دا کوا نے پشاوری انہاں پشاوری پشاوری کا کیا وجڑا کعبہ وہی ہے، ہاں وہی جڑا پشاوری کا۔ باؤ دے رزلٹ جے اچھا جی، پشاوری قہوہ سبز کیوں پتے والا؟ وہی ہوندا ویسے پشاوری کعبہ نہیں آندے نے۔ پشاوری قہوہ وہ نہیں نا پانا جڑا مسوار چ پاندے نے تباکو جی مرنا بنے والا نہیں نہیں ایک او نا جویں پتے دماغ وہی ہوندا ہے نا کعبہ کہتے ہیں چین کو کعبہ دے دے وہی دے گا چین فلاد فلاد، اسپند اسپند اور قہوہ یہ تینوں بھی مقوی با ادویات میں شریک ہے۔ تینوں عضلاتی سابی ہیں، یعنی سردی کی شدت سے رطوبات خشک ہو گئی ہیں، گویا ان میں سردی کی شدت ہے۔ البتہ حکمان انتہائی خشکی سردی میں حرارت کی ابتدا کی ہے۔ بہرحال خشک سرد مزاج میں اگر گرمی نہ ہو تو بھی خشکی کی شدت ہوتی ہے جو بلغم کی رطوبت خشک کر دیتی ہے، جس سے حرارت بیدار ہوتی ہے۔ جیسے گیلی لکڑی میں رطوبت خشک ہو جائے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایسی ادویات قوت با کے بجائے جریان کے لیے زیادہ مفید ہے۔ ہوں جریان ٹھیک ہے نا، ہوں تو لفظ تفظ بھی سمجھ آ گئی کہ جریان آندے کنوں نے اور کدے واسطے خشک سرد چیز دیتی جاندی ہے۔ اگر ذوف کا سبب جریان ہو تو اس کے مفید ہونے میں کوئی شک نہیں، ورنہ ایسی ادویات کے استعمال سے قوت با میں خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یہ ہے مقوی با ادویات کے اسرار و رموز جو ہم نے مختصراً بیان کیے ہیں، جن میں صرف تین ادویات مثال کے طور پر بیان کر دی ہیں، ورنہ مقوی با ادویات کے علاوہ زہر بھی شریک ہے، جیسے کچلا، سنکیا، پارا اور بلادر وغیرہ، جو مختلف تحریک میں دینے چاہیے۔ بلادر کیوں کہنا ہے؟ مگر ہم کو اکثر ایک ہی نسخے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اغذیہ میں بھی آم، اخروٹ، بادام، بیضہ، مرغ، چنا، خرما، گاجر، مغز، پستہ، مغز، چلگوزہ، دیگر مغزیات وغیرہ یہ سب مقوی با اغذیہ میں شریک ہیں، لیکن سب کے مختلف مقام ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کے استعمال میں امتیاز نہیں کیا جاتا۔ ہاں جی، ان کے استعمال میں امتیاز نہیں کیا جاتا، یہ مثال کے طور پر پیش کیے گئے۔ ورنہ طبی کتب مقوی دماغ، مقوی قلب، مقوی جگر، مقوی تحال، مقوی خون، مقوی بصر، مقوی دندار، مقوی معدہ، امعاء، مقوی مثانہ وغیرہ سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ایک ایسا خس و خاشاک ہے، جب تک اس کو دور نہ کیا جائے طب یونانی کی صحیح صورت کا نظر آنا مشکل ہے۔ انہوں نے بڑی اصلاح کر چھڑی ہے کہ
کی خیال؟ جناب حکیم قاضی نور محمد صاحب جو ہمارے پرانے محب اور تقریباً 40 سالوں کے ساتھی ہیں، گزشتہ دنوں ملنے کے لیے تشریف لائے، فرمانے لگے آپ نے اصطلاحات طبیہ کی تشریحات جس مفید مؤثر انداز میں کی ہیں گزشتہ ہزاروں سالوں کی کتب میں کہیں نظر نہیں آتی. ان کو پڑھ کر دل بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں. اسی طرح دیگر اصطلاحات کی تشریحات کر دی جائیں تو علم فن طب بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ علم و فن طب کو اصطلاحات کے بغیر ذہن نشین کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مقوی کی طرح اکسیر اور تریاق سے بھی حکماء اور اطباء میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کی تشریح بھی انتہائی ضروری ہے. میں نے جواب دیا کہ ان کو کتاب تحقیقات فارماکوپیا میں بیان کر دیا گیا ہے. انہوں نے فرمایا وہ اشارات ہیں، تشریح کی ضرورت ہے. میں نے جواباً کہا مکمل تشریح جو امثال کے ساتھ دی جائیں بے حد باعث طوالت ہوں گی، البتہ بعض پہلوؤں پر روشنی ڈال دی جائے گی. سو اکسیر اور تریاق کی حقیقت درج ذیل ہے. بڑا ہے نہیں شعیب صاحب نے پسینہ آ گیا، نہیں بڑا ہے.